बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और एक पहले वाक़या अर्ज़ कर दूँ, फिर आपके साथ गेस्ट का तारुफ़ करवाता हूँ। हज़रत अकील थे एक जंग में, और ग़ालिबन ये तबूक की जंग थी। उन लोगों को कहा जब मेरे नबी ने कि अपना माल लेकर आओ, तो सब लोग अपनी हैसियत के मुताबिक माल लेकर आए। ये वो जंग है जहाँ पे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था कि मेरे घर वालों के लिए सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल काफ़ी है। ये जहन में रखिएगा। हज़रत अकील जो है उनके पास था कुछ नहीं। सारी रात एक यहूदी के बाग में काम किया, तो उसने सुबह 2 मुट्ठी जो है वो खजूर उनको दी। अब वो खजूरें मुट्ठियों में आ गई। अब उन्होंने सोचा मुट्ठियाँ लेकर जाऊँगा, लोगों के पहाड़ लगे हैं वहाँ पर माल के, तो मैं क्या करूँगा। उन्होंने मुट्ठियाँ झोली में डाल के तो उनको छुपा लिया, और ये शर्म और हया की वजह से कि मेरा माल कम है। जब ये लेके वहाँ माल पहुँचे तो नबी करीम का ज़रा जुमला सुनिए। कहा, अबू बकर उठो, उमर उठो, उस्मान उठो, अली उठो और मदद करो जाके अकील की। किस चीज़ में? इसकी खजूरें अपने दिए हुए, अपने दिए हुए, हज़रत उस्मान का माल देखिए कितना होगा, अपने दिए हुए माल के ऊपर बखेर दो। कहा, या रसूलल्लाह वो तो थोड़ी सी खजूरें। कहा, इनकी वजह से तुम्हारे माल में बरकत पड़ेगी। मैं ईमानदारी से जब सोचता हूँ कि इस मुल्क में बरकत क्यों नहीं पड़ती, तो मुझे हज़रत अकील रज़ी अल्लाह बड़े याद आते हैं कि वो रात की कमाई 2 मुट्ठी खजूर जो है वो मालों में किसके बरकत डालती है। वो जय्यद साहब हैं मेरे साथ आज, इंतहाई मोहतरम अंबर शमसी साहिबा हैं, इंशाल्लाह उनसे बात होती है। डॉक्टर सईद अख्तर साहब हैं और मुफ्ती ज़ुबैर ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया अंबर आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे लगता है एक तालिब इल्म की हैसियत से कि जब भी कोई लीडरशिप आती है तो उसको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा आगे आना चाहिए, उसके पास प्लानिंग होनी चाहिए, उसके पास उम्मीद होनी चाहिए, और फिर उसकी अपनी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर हम देखते हैं कि माजी में नाम रखने वाले लोग जो हैं उन्होंने भी बहुत नाम बना लिया। आप इतने लोगों को इंटरव्यू करती हैं, रियासत के ताकत तरीन लोग से लेके, जो रियासत से निकल गए वहाँ से लेके हर तरह के लोग। आपको लगता है कि हमारे लीडरशिप में, सियासत में, रियासत में, ज़ाती कैपेसिटी के अंदर लोगों में कंट्रीब्यूट करने की सलाहियत मौजूद है? मैं नीयत की बात नहीं कर रहा। और उन्होंने वाकई कुछ किया है इन क्राइसिस के अंदर? अब ये बहुत अच्छा सवाल है बिलाल साहब, क्योंकि अब जितने माह गुजर चुके हैं, अब ये बहरान की कैफियत है पाकिस्तान में, और लीडरशिप हम देख रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में एक इत्तेहाद जो होना चाहिए था वो मिसिंग है, वो नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं जिसमें आप तारीफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें बतौर कौम, बतौर एक लीडरशिप को, कौम को यूनाइट करना, इत्तेहाद पैदा करना, वो थोड़ा सा मिसिंग है। तो मिसाल के तौर पर हम ये कहेंगे कि जो हुकूमत का जो एहसास प्रोग्राम है बहुत वसी पैमाने पर है, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम गरीबों को फ्रंट पे रख रहे हैं इस पूरी जंग, कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये छोटा सा एक हिस्सा है, जो ब्रॉड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, जहां हमें एक डिसाइसिवनेस नज़र आनी चाहिए थी, जैसे आपने भी कहा, जहां हमें जल्द फैसलों की बात करनी चाहिए थी, एक जामे मैसेजिंग, जो पैगाम पहुंचाना चाहिए था, उसकी बात थी। वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ एक नाकामी हुई है वफाक की, वज़ीर आज़म इमरान खान की। दूसरी जानिब हमें ये भी पता है कि इमरान खान साहब फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, तो उनकी भी एक पर्सनल कंट्रीब्यूशन है। शौकत खानम हस्पताल है, वो मौजूद है, और अपने जो कोरोना फंड है उसके लिए भी पैसे जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, लोग भी दे भी रहे हैं। लेकिन इज़ इट इनफ? क्योंकि जब आप हुकूमत में आते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि फिर आप फिलैंथ्रोपिस्ट तो नहीं रहते, आप चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, और आपने फैसले जिस तरह से लेने होते हैं वो एक मामला होता है। तो जहाँ तक मैं कहूँगी कि अगर इनिशियली इब्तिदा में हमें नज़र आ रहा था सिंध ने थोड़ी बहुत लीड ली थी, और बहुत अच्छी बात है। मुझे इतना मालूम है कि जैसे ही पहला केस पाकिस्तान में हुआ था, तो उसके अगले दिन ही पहला इजलास भी तलब कर लिया था चीफ मिनिस्टर सिंध ने। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो भी अब इन मामलों में फंस गए। एक लम्हे के लिए एक जर्नलिस्ट का जो हैट है ना, ये उतार देना है। आप एक आपने औरत के तौर पे, एक सिटीजन के तौर पे
آپ اس بات کو یوں دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک ایک سیاستدان جو ہے وہ اربوں روپے لگا کے ایک چھوٹا الیکشن ایم این اے کا جیتتا ہے، ایم پی اے کا جیتتا ہے. ان کی جو ارننگ ہے پاکستان میں، جو پاکستان سے انہوں نے کمایا، میں ان کے لیے مافیا کا لفظ نہیں استعمال کرتا، وہ اربوں اور کھربوں روپیہ ہے، اور جو باہر بھیجا ہے وہ بھی اربوں اور کھربوں روپیہ ہے. کیا یہ اربوں اور کھربوں روپیہ ہماری زندگی میں وہ غریب آدمی کی بھوک نہیں مار سکتا تھا؟ اس کے لیے بھی اگر میرے لیے واقعی بلال صاحب تھوڑا سا جو اپنی صحافتی ٹوپی اتارنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اچھا کون سا سیاستدان ہے، اس کے کتنے پاس کتنے پیسے، کتنا ٹیکس دیتا ہے، کیا جس طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے اپنی جس کو کہتے ہیں نا پروموشن بھی کر رہے ہیں، ان کی اپنی پکچرز بھی لگی ہوتی ہیں کہ وہ راشن تقسیم کر رہے ہیں، وہ پی پی ایز فراہم کر رہے ہیں، وہ ماسک فراہم کر رہے ہیں طبی عملے کو. تو نظر تو آ رہا ہے کہ اپنی چھوٹی موٹی کیپیسٹی میں کر رہے ہیں. تو کیا یہ ہمیں ایک واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ انفرادی ان کی کنٹریبیوشن جو ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے؟ جب ہم نمبرز دیکھتے ہیں، اور اگین آئی اپولوجائز، میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے جرنلسٹ ہیٹ اتارنا، کہ ہمارے نمبرز رائز کر رہے ہیں، لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، مشکلات بھی بہت وہ ہیں، جتنی ہونی چاہیے تھی. بھوک مفتی بھی ہے. زبیر آپ میرے ساتھ ہیں، ظاہر ہے آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں، آپ کا لوگوں کے ساتھ بڑا تعلق رہتا ہے، اور مجھے تو اپنی طبعی زندگی مفتی زبیر جتنی یاد ہے، ذاتی طور سے لے کے اجتماعی طور پہ ہم لوگ آپ ہی کے خلاف بول بھی سکتے ہیں اور آپ سے لڑ بھی سکتے ہیں. نہ میں کسی ریاستدان کے ساتھ، نہ سیاستدان کے ساتھ نہ بول سکتا ہوں، نہ لڑ سکتا ہوں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوا تو اچھا نہیں لگتا نا کہ آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے، آپ کی جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے لوگوں کو جانتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کوئی ایسا سنجیدہ سیاستدان، ریاستدان، حاکم کوئی نظر آیا ہے اپنی طبعی زندگی میں جس نے اس ملک کے لیے اپنی ذات کا پیسہ جو ہے وہ صرف کیا ہو؟ آپ نے 1950 سے پیچھے نہیں جانا، اس سے آگے رہنا ہے. کہیں آپ کو کوئی تجربہ نظر آتا ہے کہ ہم ان لوگوں پہ اعتماد کر سکیں اور یہ واقعی ریاست کے باپ بن کے سامنے آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، میں بات شروع کروں گا آپ کے انٹرو سے، کہ جس میں آپ نے کہا تھا حضرت عقیل کا واقعہ آپ نے بیان کیا، حوالہ دیا، اور بہت اچھا حوالہ آپ نے دیا، صحیح ریفرنس دیا. اور آپ نے ایک اہم جملہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مال کے خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں آتی. 276 سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ مٹاتا ہے اور صدقے کی بڑھوتری کرتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، اور صدقے کے اندر اضافہ، مال اور رزق کے اندر، کسب اور کمائی کے اندر اضافے کا قرآنی اور نبوی نسخہ ہی یہ ہے کہ انسان مال کو خرچ کرے. انفاق انفاق انفاق، مال کو خرچ کرنا، یہ اصول اللہ کرے ہم سب کو سمجھ آ جائے. اگلی بات جو آپ نے کہی کہ کیا حکمرانوں میں ایسا نظر آتا ہے، تو دیکھیں سیاست دانوں کا جو معاملہ ہے، معذرت کے ساتھ وہاں مایوسی کے گہرے سمندر اور بادل ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور میں سب کے بارے میں نہیں کہتا، کئی سارے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، پولیس میں بہت اچھے لوگ ہیں، اسی طریقے سے ہمارے منسٹرز میں بھی کئی اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ اللہ والے حکمرانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، خوف خدا رکھنے والے سیاستدان بھی ہوتے ہیں. لیکن میں ایک بحیثیت مجموعی جو بات کہنا چاہتا ہوں، زیادہ تر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ سیاست کو خدمت نہیں، بزنس کے طور پر کرتے ہیں. وہ حساب اور کیلکولیشن کرتے ہیں، الیکشن کمپین میں پیسہ کتنا لگا تھا، اب کتنا پیسہ بٹورنا ہے. کسی چھوٹے علاقے کا کونسلر ہوگا، فوراً اس کے بعد پہلی فرسٹ پریورٹی ڈیفنس کے ایریا کے اندر مکان لینا. موٹر سائیکل 50 والی ہوگی، جب وہ اپنی ریٹائرمنٹ یا سیاست کے عروج پر ہوگا، پراڈو کے اندر وہ نظر آ رہا ہوگا. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی کرپشن ہے، لوٹ مار ہے. آپ نے بہت اچھی بات کہی تھی بلال صاحب، آپ نے کہا کہ اتنا سارا اربوں روپے کا راشن دیا گیا. اگر وہ راشن حقیقی طور پر خدا کی قسم خرچ کر دیا جاتا، جو ہماری لوکل صوبائی سیاسی حکومتوں کے پاس جو فنڈ آیا ہے، تو اس پاکستان کے اندر راشن رکھنے کا لوگوں کے پاس جگہ اور مقام نہ ہوتا.
ان کے 80 گز مفتی زبیر آپ کی زبان کو اللہ مبارک کرے، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو کہ رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ ڈاکٹر سعید اختر آپ بھی یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں، امبر نے بھی ایک تجزیہ دیا، مفتی زبیر نے بھی دیا، مجھے ایک اور طرف ذرا رنگ دکھائیے گا کہ جب اسمبلیوں میں آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو، سیاست دانوں کو بات کرتے ہوئے، وہ ریاست سے ہوں یا اپوزیشن میں ہو، جب وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں، کل پریس کانفرنس ہوتی، نہ ان کے پاس سوشل ڈسٹنس ہوتا ہے، نہ وہ ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرتے ہیں، نہ ان کے پاس ماسک ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو کانوں میں لٹکائے ہوتے ہیں یا سامنے رکھے ہوتے ہیں دکھانے کے لیے، کیونکہ ماسک بھی اس وقت معاشرے میں ایک سٹیٹس سمبل بن گیا ہے کہ N95 N100 کس کے پاس ہے اور سادہ ماسک کون پہن رہا ہے۔ جب میں اپنی لیڈرشپ میں اتنی غیر سنجیدگی دیکھتا ہوں تو میں پھر اس بیماری کو سنجیدہ لے کر اپنی ٹرانسپورٹ کھولنے کا خیر مقدم کیوں نہ کروں؟ تھینک یو بلال بھائی۔ دیکھیے میں اس کو بات کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ اس وقت ہم ایک اسٹیٹ آف وار میں ہیں، اور وار میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میٹر کرتی ہے وہ ہے یونٹی آف کمانڈ۔ یعنی اگر آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اور لائف میں آپ ایون چھوٹے معاملات میں بھی دیکھیے گا کہ جہاں کہیں انڈیسائسونیس آ جاتی ہے وہاں پہ آپ مارے جائیں گے۔ آپ سڑک کراس کریں، آپ کو نہیں پتا کہ مڈل میں مجھے ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، اور تو گاڑی آپ کو مار دے گی۔ اسی طرح اگر کوئی سولجر آپ پہ فائر کر رہا ہے، ڈاکٹر سعید آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس جنگ میں ہم نے تصفیہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے؟ کچھ اسی قسم کے حالات مجھے نظر آتے ہیں، اور بدقسمتی سے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ میری نظر میں بیسڈ آن سائنٹیفک فیکٹس نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی اوپینین کے اوپر بیسڈ ہیں۔ واللہ عالم کیا اوپینین ہے اور کون وہ فیصلے کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ سارے ملک کے ڈاکٹرز کہ مر گئے کہ لاک ڈاؤن کرو لاک ڈاؤن کرو، کیونکہ یہ ایک واحد علاج ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بچے کس طرح سے مر رہے ہیں اسپتالوں کے اندر ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور وہ سسٹم ایز آف ٹوڈے ہم نے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس نہیں دے پائے ہیں لوگوں کو۔ اس کے باوجود بھی لاک ڈاؤن ہم نے اس دوران کھول دیا جبکہ ایپیڈیمک اپنی اس کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ زیادہ ورٹیکل اور مور اسٹیپ ہوتی جا رہی ہے اوپر کی طرف، میننگ بائی کے نمبر بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری بات میں مجھے تو قطعی یعنی کہیں سے احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایک قوم ہیں، میرا خیال ہے ہم ایک ہجوم ہے، اور اس ہجوم میں جس کا جواب ہے وہ لگا جاتا ہے، نہ ہماری کوئی ڈائریکشن ہے نہ ہماری کوئی سمت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس ساری پرسپیکٹو کو اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھیں نا تو اللہ اور اس کے رسول نے بڑی کلیئرلی ہمیں گائیڈ لائنس دے دی کہ بھائی ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ جب ہمارے پرائرٹیز بدل جائیں اور پرائرٹیز اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جگہ یہ ہو جائے کہ میں نے اپنا پیٹ کیسے بھرنا ہے اور اپنا بڑی گاڑی کیسے لینی ہے، تو پھر چیزیں اسی طرح سے ہوں گی۔ وہ جو بات ہے نا کہ جو بو گے وہی کاٹو گے، تو ہم اصل میں اپنا وہی کاٹ رہے ہیں۔ ہم نے آج تک اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ لائن میں کیسے کھڑا ہونا ہے، پلیز کیوں کہنا ہے، تھینک یو کیوں کہنا ہے۔ اور یہ میں ویسٹ کے کلچر کی بات کر رہا ہوں جو کہ آپ کی بات پہنچی، آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے تجربے میں ابھی تک جتنے بھی لوگوں سے آپ کی گفتگو ہوئی اس کرائسس کے آنے کے بعد، آپ کو کیا لگا کہ ہماری حکومت یا ہماری اپوزیشن یا ہماری لیڈرشپ کی جو ترجیحات ہیں، پریورٹیز ہیں، وہ کیا ہیں؟ تبدیل ہوئی ہیں، نظر آ رہی ہیں یا نہیں؟ نہیں آتا۔ دیکھیے پرائرٹیز گورنمنٹ نے ذمہ داری تو ایٹ دی اینڈ آف دی اسٹیٹ پہ جائے گی، رائٹ ڈیسیجن اور رانگ ڈیسیجن اگر کوئی اچھا ہوا تو اس کی ذمہ داری بھی ان کو امبر آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا جی۔ اچھا مجھ سے سوال کر رہے تھے جی بلال صاحب، ترجیحات کی آپ نے بات کی۔ دیکھیں اس وقت حکومت کی جو ترجیحات جو یا ترجیح کہہ سکتے ہیں وہ اس وقت یہ لگ رہی ہے کہ اس وقت جو معاشی بدحالی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان مسائل کو کم کرنا ہے، اس کو مشکلات کو سامنا کرنا ہے، اور میرے خیال میں اب تو کافی سیٹلڈ ہو گیا ہے کہ حکومت یا وفاق کا جو ایک پالیسی بن گئی ہے وہ ہرڈ امیونٹی ہے، یعنی کہ اجتماعی قوت مدافعت، کہ ہم وی ہیو ٹو لیو ود اٹ، جیسے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا، پرسوں ہی کہا تھا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کھول دیں سب کچھ، ہونا ہے پھیلنا ہے، اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، کچھ ہمارے پاس ساز و سامان ہے، وہاں اس پوائنٹ تک پہنچیں گے تو دیکھی جائے گی۔ تو یہ تو میرے خیال میں ترجیح تو یہ واضح طور پر اب نظر آ رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اور کچھ حد تک سندھ میں اور پنجاب میں اگر ہرڈ امیونٹی کے بارے میں پالیسی اور پلاننگ نہ بھی کی جائے وہ تو وقت کے ساتھ ہو ہی جانی ہے۔
اس میں میں لیکن جیسے اب ڈاکٹر سعید اختر بھی ساتھ ہے تو میں ظاہر اپنی جو طبی رائے تو نہیں دے سکتی، لیکن اتنا میں نے جو پڑھا سمجھا ہے کہ ہرڈ امیونٹی کی جو پالیسی ہے وہ زیادہ کامیاب نہیں رہی، اور اس پہ کافی زیادہ ڈبیٹ بھی ہے، بلکہ تمام جہاں جہاں سوچا گیا ہے کہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جانا چاہیے تاکہ معیشت کو نقصان نہ پہنچے، تاکہ آپ کے جو کمزور طبقہ ہے وہ زیادہ متاثر نہ ہو، ہماری اس لیڈرشپ کے اندر سے زیادہ پھر وہ متاثر ہوتے سنجیدگی ہیں بعد اور میں، سمجھداری نظر آتی ہے کہ وہ واقعی سمجھ کے سنجیدگی سے فیصلے کر رہے ہیں؟ جی دوبارہ سے اپنا سوال دہرائیے گا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو ہماری لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ سمجھداری اور کمپٹنسی اور کیپیسٹی نظر آتی ہے کہ وہ اس کرائسس کے اندر واقعی حالت جنگ میں ہیں؟ یہ سوال بہت مشکل ہے کہنا، کیونکہ ایک طرف آپ کو دکھاوے کے طور پر آپ کو نظر آتا ہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ڈیٹا بھی کلیکٹ کرتا ہے، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اجلاس بھی ہوتے ہیں، اور بات یہ ہوتی ہے کہ ود ان دس فورم آن دس پلیٹ فارم تمام صوبے، تمام جو لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، وہ ایک پیج پر ہوتے ہیں اور مل کر ایک فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں جیسے یہ اجلاس تو بند کمروں میں ہوتے ہیں، اس کے بعد جو آپ بیانات دیکھتے ہیں، جس قسم کی آپ الزام تراشی دیکھتے ہیں، الزام ایک دوسرے پہ جو تبادلہ ہوتا ہے، چاہے قومی اسمبلی میں ہو، چاہے پریس کانفرنسز کے ذریعے ہو، چاہے سوشل میڈیا پر ہو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو اتحاد اس پلیٹ فارم پہ ہے وہ باہر نہیں ہے، اور اسے واضح طور وہ پر نظر نہیں آتا۔ مفتی زبیر مجھے ایک بات بتائیے، یہ انور شمسی نے ایک بڑا لفظ استعمال کیا جو کہ سننے میں ظاہر ہے آپ کے بھی آیا ہوگا، ہرڈ کمیونٹی۔ یہ ہرڈ کمیونٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھیڑ بکریوں والی جو کمیونٹی ہوتی ہے نا، اس میں رہ کے ساتھ خود ہی عادت پڑ جاتی ہے، بچے خود ہی پل جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ ہرڈ کمیونٹی جو ہے یہ کووڈ-19 کے اندر یہ ہوگی کہ کوئی 10-20 لاکھ لوگ مر جائیں گے، باقی جو ہے وہ امیونٹی پیدا کر لیں گے۔ یہ ایک نیچرل فینومنا ہے جس میں آپ یہ نہیں پریڈکٹ کر سکتے، نہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی میتھڈ سے کہ کتنی موتیں ہوں گی، آپ ایک تخمینہ ضرور لگا سکتے ہیں۔ تو اگر یہ فرض کیجئے کہ میرے حاکموں کا یہ فیصلہ ہے کہ ہرڈ کمیونٹی کی طرف جانا اور اتنے مر جائیں گے تو ٹھیک خود ہی بخود ہی ہو جائے گا، تو روز قیامت آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ایویں مر جائیں گے، یہ ایویں کا حساب اللہ کے لیے ایویں نہیں ہے، وہ ایک جان ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ تجزیہ یا یہ فیصلہ کہ اتنے سارے، اور آپ نے تو ایک لفظ استعمال کیا بڑا ہی خطرناک اور بہت ویری ڈینجر، اور میں بڑا سن کر کے بھی انسان کے جسم پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 10-20 لاکھ افراد مر جائیں، تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اسلام جو فاروق اعظم کی شکل کے اندر ہمیں یہ بتا رہا ہے فرات کے کنارے پیاسا کتا بھی مرے گا، تو خطاب کے بیٹے عمر سے پوچھا جائے گا اگر میری حکومت اور خلافت کے اندر عیسائی بوڑھا بھی بھوک سے مرے گا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو کہاں سے اس پالیسی یا اس فیصلے کی شرعی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آخری دم تک پوری احتیاطی تدابیر کی بھرپور کوششیں کرنی چاہیے۔ لیکن بلال بھائی میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر سعید اختر صاحب نے بھی یہ بات کی اور عنبر صاحبہ بھی یہ وہاں بیٹھی ہیں بات کر رہی ہیں، لوگوں کو صرف مرنے سے بچانا ہے یہ ہے مقصود، یا لوگوں کو صرف کرونا سے مرنے سے بچانا ہے؟ ظاہر ہے کہ مقصود تو لوگوں کو مرنے سے بچانا ہے نا۔ اب معاملہ یہ کہ ہمارا ملک اس طرح کا آرگنائزڈ اور ترقی یافتہ معاشی مضبوط اسٹرانگ ملک نہیں ہے۔ لوگوں کو ڈیلی ویجز کے مستحق ملازمین کو راشن، دالوں، آٹا، بچوں کے کھانے کا مسئلہ اور بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اب کرونا سے تو بچایا جائے، بھوک سے وہ مرتے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں سندھ حکومت کی جو پالیسی ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، البتہ وفاقی حکومت کی پالیسی قدر مناسب ہے۔ وہاں پر لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ سے آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ایز ڈاؤن کرنے کے لیے جتنے بھی اسینشلز میڈیکل کے ہیں، مثال کے طور پہ کٹس ہیں، ٹیسٹنگ کٹس ہیں، مثال کے طور پہ گلوز ہیں، مثال کے طور پہ ماسک ہیں، مثال کے طور پہ پی پی یونیفارمز ہیں، ان ساری چیزوں کو دنیا جہان سے جہاں سے بھی پاکستان میں کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے یا امپورٹ کرنا چاہے اس کو ایبسلوٹلی آسان اور ڈیوٹی فری کر دینا چاہیے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیے نہ صرف اس کو ڈیوٹی فری کر دینی چاہیے، اب تو وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم لوکلی مینوفیکچر بھی کریں، لیکن وہ گراؤنڈ پہ کہیں نظر نہیں آ رہی مجھے، ابھی بھی ہمارے بچے ان پروٹیکٹڈ ہیں۔ ایک بہت کوئک ورڈ آپ کو ہرڈ امیونٹی کے بارے میں میڈیکلی آپ کو میں بتاتا ہوں
کہ دیکھیں ہرڈ امیونٹی کے پیچھے بہت ایک پلاننگ اور اس کی چیز کی ضرورت پڑتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ عام طور پہ ہرڈ امیونٹی وہاں پہ استعمال کی جاتی ہے جہاں آپ کے پاس ایک ویکسین آ گئی, آپ نے میس ویکسینیشن کر دی, اس کے بعد پھر جو بچے کچھ لوگ ہیں ان کو آپ نے الاؤ کر دیا. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں یہ یونیورسٹی پٹسبرگ کا ایک پیپر آیا کہ بچوں کو ایکسپوز کر دیں, چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بچے اتنے نہیں مر رہے, لہٰذا وہ آہستہ آہستہ کمیونٹی میں ہرڈ امیونٹی بلڈ ہوئے گی. ہمارے ملک میں وہ اس لیے بہت ڈینجرس ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے بزرگ ہمارے گھروں میں رہتے ہیں, انلائک امریکہ اینڈ انگلینڈ جہاں وہ نرسنگ ہوم میں وغیرہ میں رہتے ہیں جہاں ان کو ایک آئسولیٹ کر کے سیپریٹلی پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ چیز بالکل اگر آپ نے کھول دی, جو کہ اب لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے ایز اے میٹر آف پالیسی کھول دی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو کانسیکوینسز بہت ڈیزاسٹرس ہو سکتے ہیں اور ابھی بھی بار بار گھومتے بہت ہی ڈیزاسٹرس ہوتے ہیں. میں بہت ممنون ہوں عمر شمسی آپ کا, سعید اختر صاحب آپ کا, مفتی زبیر آپ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. وقفے پہ جائیں گے اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے سی ٹی او لاہور سید حماد عابد ہوں گے انشاءاللہ, اور مصباح الحق جو کہ بہت سے لوگوں کے آئیڈیل ہیں بھی اور رہیں گے بھی انشاءاللہ, ان سے بات کریں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس معاملے میں کسی بھی حاکم نے نرمی برتی تو وہ قتل کے مترادف ہوں. صاحب آپ نے وقت دیا. موسم کی سختی, گرمی بہت ہے, رمضان کا وہ مہینہ ہے, روزہ آپ یقیناً رکھ رہے ہوں گے. روزہ بھی جی, کورونا وائرس کا ہمیں سامنا ہے. بالکل ہے. اور سے یہ اتنا شور, اتنی ٹریفک, کتنی مشکل ہوتی ہے ڈیوٹی آپ کے لیے؟ سر دیکھیں نارمل حالات میں بھی اگر 51 ٹیمپریچر اور اس پہ آپ اگر روڈ پہ کھڑے ہو کر ڈیوٹی کر رہے ہوں تو آپ کے لیے کافی زیادہ مشکل درپیش ہوتی ہے. ایک تو لوگوں کو ڈیل کرنا, لوگوں کا رویہ یہ بڑا معنی رکھتا ہے. پھر ٹیمپریچر, پھر آپ کو مختلف مکتبہ فکر کے لوگ, مختلف سوچ کے لوگ یہاں پہ ملتے ہیں. کچھ اگریشن شو کرتے ہیں, کچھ ہماری بات کو مانتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو وبا چل رہی ہے لاہور سمیت پوری دنیا میں چل رہی ہے, یہ بہت ہی خطرناک ہے. اس میں سوشل ڈسٹینس کو ہم مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو بھی ہدایات جاری کی گئی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے؟ بالکل, سی سی پی او صاحب, آئی جی صاحب کی طرف سے اور چیف ٹریفک آفیسر کی طرف سے ہمیں ہدایات دی جاتی ہیں. سینیٹائزر دیے جاتے ہیں, ماسک دیے جاتے ہیں. اچھا غلام رضا صاحب, آپ شادی شدہ ہیں, بچے ہیں آپ کے؟ جی, 3 بچے ہیں. گھر جاتے ہیں تو گھر والوں کی حفاظت کے پیش نظر کیا کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو جب پہلے گھر روٹین میں ہم جاتے تھے تو بچے لپٹ جاتے تھے, کیونکہ 8 گھنٹے بعد جب ہم جاتے تھے تو تھکے ہوئے ہوتے تھے, بچے چمٹتے تھے. لیکن اب چونکہ صورتحال تھوڑی ڈیفرنٹ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے, سب سے پہلے ہم یونیفارم کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں. میری بیٹی ماسک پہن کے آتی ہے, ڈس انفیکٹ کرتی ہے. اس سے چھوٹی بیٹی ہے وہ آتی ہے, وہ سینیٹائزر دیتی ہے. مکمل ڈس انفیکشن ہونے کے بعد گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں, کیونکہ ہم جب روڈ پہ پبلک کو ڈیل کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کون سا بندہ کرونا کا پیشنٹ ہے, تو ممکن ہے اس سے ہم کو انفیکشن ہو جائے. جب تک ہم ڈس انفیکٹ نہیں ہوتے اپنے گھر کے اندر کمرے میں داخل نہیں ہوتے. جی, تو میاں غلام مرتضیٰ صاحب کے ہم گھر موجود ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے بچے جو ہیں, ان کی بچیاں ہیں, ان کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں. ان کی اہلیہ میرے ساتھ موجود ہیں, بچے میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. یہ بتائیں کہ مشکل ڈیوٹی کرتے ہیں یہ گھر سے باہر جاتے ہیں تو پیچھے وہ بچے بھی ان کو کال کرتے ہیں, بابا آپ سیف ہیں, آپ نے کسی سے ملنا نہیں, کسی سے ہاتھ نہیں ملانے, ماسک نہیں اتارنا, تو آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے, زیادہ لوگوں میں نہیں کھڑے ہونا نا. ایون یہ چھوٹی بچی تو کہتی ہے کہ بابا آپ ابھی نا چھٹیاں لے لیں, آپ نہ جایا کریں نا ڈیوٹی پہ. ہاں, کبھی کبھی تو یہ ایسے کہتی ہے کہ باہر کرونا وائرس ہے تو آپ نہ جائیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی. یہ خاندان تو اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے, احتیاط کر رہا ہے, اس بیماری سے لڑ بھی رہا ہے, اور اس چیز کو بھی یقینی بنا رہا ہے کہ بیماری نہ پھیلے اور یہ لوگ بھی محفوظ رہیں. ہمیں بھی اس چیز کا خیال کرنا ہو. اسی پیغام کے ساتھ واپس چلتے ہیں اسٹوڈیوز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصباح الحق ہمارے ساتھ ہیں اور جناب حماد عابد ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی, وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ اچھا, پہلے تو میں عرض کروں کہ یہ جو میں نے ابھی دیکھی, ہمارے لوگ, میں نے یہ پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا.
وہ جو سڑک پہ کھڑا ہے اس کو تو سلام ہے، لیکن میرے خیال میں سب سے بڑا سلام اور سلوٹ جو ہے نا وہ اس کی بیٹی کو ہے جو کہ اپنے باپ کی یہ فکر کر رہی ہے. اس کو نہیں پتا کہ میرا باپ جو ہے وہ ٹریفک کے اندر 100% پبلک کے اندر کھڑا ہے. وہ کہہ رہی ہے ابا ذرا بچ کے رہنا لوگوں سے. وہ نہیں بچ سکتا. یہ وہ فرنٹ لائنرز ہیں جن لوگوں نے ان لوگوں کو جا کے سلوٹ کیا جو کہ ہاسپٹلز میں تھے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. شاہ صاحب یہ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ سب سے زیادہ ونڈریبل آپ لوگ ہیں کیونکہ آپ سڑکوں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، پیشنٹس کے بعد ڈاکٹرز بھی ہیں. آپ کے پاس ابھی تک کتنے رپورٹڈ کیسز ہیں؟ جی اگر سٹی ٹریفک پولیس لاہور کی بات کریں تو ابھی تک ہمارے تقریباً 11 ہمارے کل تک کے جو ہمارے فگرز تھے، کیونکہ ابھی سیمپلنگ بڑھ گئی ہے، ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں، تو 11 ہمارے لوگ ہیں. لیکن الحمدللہ اس میں سے 2 کے ابھی نیگیٹو ٹیسٹ بھی آ گئے. دے وڈ بی ریکور کر رہے ہیں. جی ہاں ریکور کر رہے ہیں. اور کچھ تو ایسے تھے کافی اے سمپٹومیٹک تھے بیچ میں. اور فی الحال وی ہیو 11 ان سٹی ٹریفک پولیس. اچھا اس میں یہ جو سلسلہ ہے ظاہر ہے اس کے لیے حکومت بھی تیار نہیں تھی، کوئی بھی تیار نہیں تھا، فورسز بالکل بھی تیار نہیں تھی. آپ نے اس کی تیاری کیا کی؟ ہم نے تیاری یہ کی جی سب سے پہلے ایک تو قانون کی عملداری ہمیں کرانی تھی جو 144 امپوز ہوا، اس کے اوپر ہمیں اپنے لوگوں کو گیئر اپ کرنا تھا. ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں اپنے لوگوں کی سیفٹی بھی مد نظر رکھنی تھی. ٹھیک. تو اس کے لیے ڈے 1 سے ہمیں سی پی او کی طرف سے سینٹرل ہمیں فنڈز بھی الوکیٹ ہوتے رہے اور بہت زیادہ فوکس رہا کہ ہم نے ابھی آپ دیکھتے ہوں گے روڈز کے اوپر ہمارے میجورٹی آف دی ٹریفک وارڈنز آر پٹنگ آن دی فیس شیلڈز. جی وہ بھی ہم نے پرووائڈ کی ہیں. ان کو فیس ماسکس بھی دیے ہیں 3 پلائی جو اچھی کوالٹی کے ہیں. ابھی KN95 بھی ہم نے پرووائڈ کیے ہیں ان کو. اس کے علاوہ سرجیکل گلوز بھی ان کو دے رہے ہیں جو ہیومنلی پاسبل ہے. وی آر ڈوئنگ دیٹ. اس میں ڈپارٹمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. اس میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈپارٹمنٹ خود کر رہا ہے؟ جی ہاں بالکل. ہمیں سینٹرلی ہمیں فنڈز ایلوکیٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اپنے ریسورسز بھی ہوتے ہیں آف دی ویلفیئر فنڈز، وہ بھی ہم نے یوٹیلائز کیے. اچھا حضور یہ فرمائیے کہ سب سے زیادہ آج کل کے زمانے میں آپ کو مشکل درپیش کیا آتی ہے؟ روزے بھی ہیں، بیماری بھی ہے. مشکل سب سے زیادہ یہ آتی ہے جی کہ اگر ہم روڈ پہ کھڑے ہیں تو ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور آگے سے جو رویے ایٹ ٹائمز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بڑے نامناسب ہیں اور ارسپانسبلٹی کے زمرے میں آتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو تو ہم ان کی بھلائی کے لیے بات کرتے ہیں کہ گاڑیوں میں اگر 2 سے زیادہ لوگ نہ بیٹھیں، ڈبل سواری پہ پابندی ہے تو اس کو کریں. اور انفارچونیٹلی کچھ اسکفلز بھی ہوتی ہیں تو اس کے اندر دین وی گو فار دی لیگل پروسیڈنگس. تو اس طرح کے رویے ہیں جو کوآپریشن زیادہ نہیں ہوتی. اور اس میں امیر اور غریب کا بھی فرق نہیں ہے. گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ بھی جو ہیں وہ بھی لڑ سکتے ہیں. میں یہ ہاتھ باندھ کے نا ساری قوم سے ہاتھ باندھ کے خدا کے واسطے، وہ اگر پولیس والا جو کھڑا ہے نا وہاں پہ یونیفارم، اگر آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں نہ آ رہی پھر بھی مان لیں، چھوڑ دیں، بحث کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ جو کام کر رہا ہے اس میں الٹیمیٹلی آپ کی بہتری ہے، آپ کی نہیں، آپ کے گھر والوں کی بہتری ہے. یہ فرمائیے کہ جو لوگ اس معاملے میں شہادت لے لیں گے ان کے لیے کیا فیوچر پلان ہوگا، ان کی فیملیز کیا کریں گی؟ جی ہاں ہمارے ابھی لاہور پولیس کی اگر بات کریں تو ہمارے 2 ہیڈ کانسٹیبلز ریسنٹلی ابھی انہوں نے جام شہادت نوش کیا ان دس فائٹ اگینسٹ کووڈ. اور اوور آل 400 پلس ہمارے جو پنجاب پولیس کے ڈفرینٹ رینکس میں آفیسرز ہیں وہ اس سے انفیکٹ ہوئے ہیں. تو وہ آلریڈی میرے خیال 400 جو ہیں وہ اس وقت کوارنٹائن میں ہیں. جی کوارنٹین میں ہے. اور 2 جو ابھی شہید ہوئے ہیں ہمارے لاہور پولیس کے جو فرنٹ لائنرز ہمارے 2 ہیڈ کانسٹیبل، تو ان کا آبویسلی وہ شہدا پیکج کے لیے وہ کیس موو ہوگا اور وہ تو آگے جو بھی کیا جائے گا ڈیفینیٹلی کیا جائے گا. اچھا یہاں پہ ٹیسٹنگ کی فیسلٹی آپ کو کتنی آسانی یا مشکل سے اویلیبل ہے؟ 400 لوگوں کو آپ نے کیسے ڈیٹیکٹ کیا؟ جی ہاں وہ تو اوور آل پنجاب پولیس کی ہے. میں صرف سٹی ٹریفک پولیس کی اگر بات کروں، ویسے بھی ہمارا کوئی بھی بندہ جو سسپیکٹ ہوتا ہے وی ہیو اے پولیس ہاسپٹل، وہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے. جب اس کو اس طرح کے سمٹمز ہوں یا ان کے وائٹ بلڈ سیلس کی جب ٹیسٹ لیتے ہیں CBC اس میں کم ہوتے ہیں یا ان کو سمٹمز ایسے ہیں تو ان کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے. اور خواہ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہو یا پرائیویٹ لیب سے ہو تو دا ڈپارٹمنٹ از بیئرنگ اٹس کاسٹ. پیسے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ دیتا ہے. بالکل دے رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حضور اقدس آپ اس کے اوپر کیا رائے دیں گے؟ یہ جو فرنٹ لائنرز ہیں ہمارے یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. بہت بڑا کام. دیکھیں اس سچویشن میں جب ہر کوئی اپنے آپ کو سیف کر رہا ہے اور آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیف نہیں کر رہے، باہر نہیں کر رہے ہیں. وہی نا، آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آپ دوسروں کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، دوسروں کے گھر والوں کے لیے اور ساری ایک قوم کے لیے، سب لوگوں کے لیے کھڑے ہیں اور پھر ہم ہی ان کی بات نہیں سنتے. تو آئی تھنک کہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اچھا حضور اقدس ہماری ٹیم جو ہے وہ UK جا رہی ہے کچھ عرصے میں. دیکھیں ٹور تو ہے، ابھی چل رہا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. سنا ہے کوئی چارٹر کیا جہاز موسٹ پروبیبلی ہوپ فل ہیں
ڈپینڈس کہ ہاں جی فیوچر کیسے جاتا ہے. بغیر آڈینس کے بغیر لوگوں کے کرکٹ میچ میں مزہ آئے گا؟ دیکھیں مزہ تو نہیں ہے, آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, بٹ آئیڈیلی سچویشن ویسے بھی نہیں ہے دنیا کی دیکھا جائے تو. اب لوگ گھر میں بھی جو بیٹھے ہیں ان کو بھی ڈپریشن شروع ہو گیا ہے, تو ایٹ لیسٹ اگر کسی طریقے سے بھی آپ اس کو دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے ہی, جو کرکٹ کو دیکھنے والے ہیں ایٹ لیسٹ کہیں کسی طرف ان کا مائنڈ ہو, اگر پاسبلٹی ہے تو میرے خیال میں آہستہ آہستہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا. ٹھیک ہے شاہ صاحب, یہ فرمائیے کہ آپ لوگ بحیثیت آفیسر تو ایک آپ فرنٹ لائن ہیں اور ایک فیس بھی ہے, آفیسر ہے تو اس کا اپنا فیس اور پروٹوکول بھی ہے. بحیثیت ایک باپ کے, بحیثیت ایک سٹیزن کے, بحیثیت ایک انسان کے, ڈر بھی تو آتا ہوگا. اتنے بڑے, اتنے بچے, اتنی فورس جو ہے ان کو آپ ڈال رہے ہیں جہاں پہ کوئی نہیں جانا چاہ رہا. جی آبویسلی, بٹ یہ ساری ڈیوٹیز تو کرنی ہے کسی کو, اور کر رہے ہیں الحمدللہ بحسن اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اور اس کے اندر آپ کو میں بتاؤں کہ ہم صرف ہمارا 144 کی انفورسمنٹ کے اوپر فوکس نہیں ہے, ہمارا ایجوکیشن ونگ ہے, ہمارے آفیسرز ہمارے جو روڈز پہ ہیں وہ لوگ ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو. یہ جو سیفٹی پریکاشنز ہے اس کے لیے ابھی تک ہم لوگ کوئی 40,000 پلس لوگوں سے انڈر ٹیکنگز لے چکے ہیں. 40,000 انڈر ٹیکنگز لوگوں سے لے چکے ہیں کہ آپ دوبارہ 144 کی وائلیشن نہیں کریں گے, آپ دوبارہ روڈ پہ نہیں آئیں گے, ان کو سکھانے کے لیے, بتانے کے لیے. اور تقریباً لگ بھگ ابھی تک ایز آف ناؤ ہم لوگ 3 لاکھ سے زیادہ شہریوں کو آن دی روڈز ہم ان کو ایجوکیٹ کر چکے ہیں اس کیمپین کے اندر. تو یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے جو ایک سب سے زیادہ آسان کس کو ہوتا ہے ایجوکیٹ کرنا, کس کلاس کو؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے جی, یہ اس کو ہم ایریا پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جی ہاں, اگر ہم ویسے دیکھیں اوور آل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز کی جو کمپلائنس ہے وہ زیادہ پاش ایریاز میں دیکھنے کو ملی. جیسے جیسے ہم سٹی کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ رش بھی زیادہ نظر آتا ہے, لوگوں کی ارسپانسبلٹی بھی زیادہ نظر آتی ہے. دے آر کوائٹ کیئر فری جی. اگر سٹی والی ان کو ایجوکیٹ کرنا بھی مشکل ہے, ڈیفینیٹلی مشکل. زبیر بھائی آپ کی طرف آتا ہوں, یہ فرمائیے کہ یہ جو ہمارے فرنٹ لائنرز ہیں, یہ ٹریفک پولیس ہے, آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ کورونا جو ہے وہ باہر سڑک پہ ہے, آپ گھر میں نہیں ہے وہ آپ کے, تو آپ نے اگر گھر میں لانا ہے تو سڑک پہ جائیں اور اس کو لے کر آنا پڑے گا, وہ خود نہیں آتا. یہ وہ بچے ہیں جو کہ سڑک پہ ہی کھڑے ہیں اور آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ نے کورونا سے کیسے بچنا ہے. یہ ایکسٹرا اوور اینڈ ابو ڈیوٹی ہے جو انہوں نے کرنی ہے. انتہائی قابل قدر لوگ ہیں, اور مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں پر یا ان کی آنکھوں پر ایک مخصوص قسم کی اینک چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہنکانے کا ان کے دل دماغ کے اندر تصور ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں سڑک پر نکلنے کے بارے میں, گھر سے باہر نکلنے کے بارے میں سارے کا سارا اس وقت پورا عالم, پوری کائنات, پوری دنیا, WHO, عالمی ادارہ صحت, ماہرین طب, ریاست, حکومت, عوام, آپسی لوگ, میڈیا کیا بتا رہے ہیں؟ گھروں میں رہو, گھروں میں رہو. ان فرنٹ لائن افسران کو, پولیس کے اہلکاروں کو, میرے نوجوان بھائیوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تم فٹ پاتھوں پر آ جاؤ, تم گلیوں میں آ جاؤ, تم چورنگیوں پر آ جاؤ, تم سڑکوں پر آ جاؤ. انسان اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھے, روزے کی حالت میں بھوک پیاس کے ساتھ, ماں باپ ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, مفتی صاحب یہ بھی تو انسان ہے نا, ان کے گھر میں بھی تو خوف ہوگا نا کہ ہمارے بچے جا رہے ہیں. بہت قادر ہے, قابل قدر ہے. یہ جو جذبہ ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے عوام کو ایک مشورہ دیں کہ وہ کیا کرے. ان کے ساتھ الجھے نہیں. ویسے بھی روزہ صبر کا, برداشت کا, بردباری کا, تحمل کا درس دیتا ہے. ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر سے گاڑی نکالنے کی کوشش, ادھر سے گاڑی نکالنے کی کوشش, جھگڑا, تلخی, تنازع, لڑائی, اس قسم کا بالکل بیہیویئر نہ رکھیں. یہ محسن طبقہ ہے, وہ ڈاکٹروں کا طبقہ ہو یا وہ پولیس کے لوگوں کا طبقہ ہو, مسیحا طبقہ ہے. قابل قدر لوگ ہیں, ان کی عزت بھی کرنی چاہیے, ان کا اکرام بھی کرنا چاہیے. اگر آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے تو خدا را ان کے ساتھ مزاحمت, ٹکراؤ اور تصادم کی طرف نہ جائیں. یہ میری قوم سے اپیل ہے. جو کہ آپ عوام کو دینا چاہیں, یہ آپ کے سامنے کیمرہ ہے, یہ سارے لوگ آپ کو سنیں گے, جو چاہیں آپ کہیں لوگوں کو. لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے جی کہ جس طرح ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں ہمارے ملک میں بھی ہیں, پوری دنیا میں بھی ہیں, تو ہمیں دس از ہائی ٹائم ناؤ, ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. ایک رسپانسبل سٹیزن ہونے کے ناطے ہمیں اپنے آپ کو محدود رکھنا ہے, اور ہمیں اپنے آپ کو محدود رکھیں گے تو لوگوں کو محفوظ رکھیں گے. جی بہت شکریہ. اور میں آج بھی اس ٹریفک وارڈن کو ڈر رہا ہوں
جو کہ کیولری برج کے نیچے کھڑا ہوتا ہے یا پتہ نہیں ہوتا ہوگا, جس کو کہ میں نے پانی کی بوتل دی تو اس نے وہی پانی کی بوتل ایک اور وہاں پہ بلون بیچنے والا بچہ تھا, اس نے اس کے ساتھ مانگی تو اس نے اس کو دے دی. اور میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ اس وارڈن کے پاس اور پانی نہیں تھا اور وہ روزے سے تھا. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے, زندہ رکھے اور اسی جذبے کے ساتھ رکھے. اور جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ مصباح الحق جو ہیں وہ صرف کرکٹ کے بیٹ اور بال سے نہیں کھیلتے. شاہ صاحب یہ لوگوں کے دلوں سے اور بچوں کے دلوں سے کیسے کھیلتے ہیں, یہ واپس آ کے آپ کو بتاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی بات کرنے سے پہلے وہ جو اللہ کی تعریف ہے اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے, اس کے بغیر یقین کیجیے گا رمضان ہو یا بے رمضان ہو, انسان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ میرا آج کا دن مکمل ہوا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ ایسا رکھے کہ ذکر خدا اور ذکر محمد جو ہے وہ ہماری زندگی کی ابتدا بھی ہو اور انتہا بھی ہو. فرحان علی وارث آپ سے کلام سنتے ہیں. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا, کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا, کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا, باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا, کہ خاک ہو جاتا میں, خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے, خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا. اور جب میں خاک ہو جاتا تو مل کے سب لوگ مجھے ماٹی سے گارا کرتے, پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. بلال بھائی آپ کا پسندیدہ شعر, اور بہت سارے لوگوں کو یہ شعر پسند ہے نور نور صاحب کے کلام کا. کاش اے کاش, کاش اے کاش, کاش اے کاش, کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا. ان کے روضے کے دروبام سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا.
فرحان اس میں آپ پڑھتے ہوئے خود بھی لطف لیتے ہیں اور یقین کیجئے کہ جو آپ کی آواز نکل رہی ہوتی ہے وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ گلے سے نہیں دل سے نکل رہی ہے. بہت ہی شکریہ آپ کا اور اللہ آپ کو سلامت رکھے صحت اور زندگی اور ایمان کے ساتھ. جی بہت شکریہ بلال بھائی, حوصلہ افزائی کا شکریہ. آپ تمام ناظرین حاضرین کا بہت شکریہ کہ آپ نے شامل ثواب کیا, میری حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بلال بھائی اور جتنے حاضرین ہیں اس وقت ہیں اور ناظرین ہیں اور سما ٹی وی کی تمام ٹیم کے لیے بہت ساری دعائیں کہ مولا سب کے توفیقات خیر میں بھرپور اضافہ فرمائے اور اس وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس وبا سے جلد از جلد ہمیں نجات عطا فرما بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ, سلامت رہیے. مفتی زبیر بھائی آپ میرے ساتھ ہیں اور آپ نے خاموشی کے ساتھ نا گفتگو اگلی سننی ہے کیونکہ اس گفتگو کا جو منبع ہے, جو فوکس ہے وہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص گیا تو اس نے کہا امام میں تبلیغ پہ نکلنا چاہ رہا ہوں تو مجھے کوئی آپ بتائیے نصیحت کیجئے کہ میں کیا کروں. تو امام کا بڑا خوبصورت جملہ تھا, انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا کہ تمہیں بولنا نہ پڑے, یہ تبلیغ کرو تم جا کے. وہ جو کام اس ملک میں لوگوں کے لیے کرتے ہیں, یقین کیجئے میں اگر دے سکتا فتویٰ تو دیتا کہ یہ عبادت سے کم نہیں ہے. اور وہ جو لوگ کرنے والے ہیں نا, یقین کیجئے کہ ان کا تعلق بھی مفتی زبیر بھائی اللہ کے سوا اور کوئی نسبت ہے ہی نہیں کہ کسی طرح سے اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے. یہ ہمارے پاس آج دو مہمان ہیں, مصباح الحق تو ہیں ہمارے پاس اور میں آپ سے کہہ رہا تھا نا دلوں سے کھیلتے ہیں, یہ واقعی دلوں سے کھیلتے ہیں. کس طرح سے فرحان احمد صاحب ہے جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں ہارٹ فاؤنڈیشن کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ حضور پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ہارٹ فاؤنڈیشن ہے کیا کرتی ہے اور کب سے کر رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ بلال صاحب آپ کا. پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن 2011 میں اس کا آغاز ہوا. ایک فیملی ٹریجڈی سے ہم لوگ گزرے. میری صاحبزادی یہ مرض لے کر پیدا ہوئی. اللہ نے اس کو ہمارے ساتھ کوئی تقریباً 3 سال رکھا. اس ٹائم میں بس پھر پتہ چلا کہ اس ملک میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سالانہ سر 60,000 بچہ پاکستان میں کنجینٹل ہارٹ, جس کو دل کے سوراخ عام طور پر کہا جاتا ہے, یہ مرض لے کر پیدا ہوتا ہے. یہ پیدائشی ہے؟ یہ پیدائشی ہے سر. اور پہلا مسئلہ ہے کہ اس مرض کو ہم مسئلے کو مسئلہ سمجھیں. تو پہلے ہم آواز لگاتے ہیں ایز اے فاؤنڈیشن کہ بھئی اس مسئلے کو مسئلہ سمجھیں. اس میں ہوتا کہ ہارٹ میں اگر چھید ہے تو کیا ہوتا ہے, بچے کو گرو نہیں کر سکتا؟ سر اس کے سمٹمز جو ہیں نا موسٹلی یہ ہوتے ہیں کہ پیدائش کے وقت نا بچہ جیسے ہی بڑا ہوگا تو اس کو سانس لینے میں دشواری ہوگی, اس کا چہرہ نیلا ہو جائے گا, اس کی یہ جگہ بڑی آسانی سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے, بلوئش بیبی کہتے ہیں ان کو. اس کے ناخن جو ہے نا وہ اندر کی طرف مڑے ہوئے ہوں گے, سانس لینے میں دشواری ہوگی, بار بار نمونیا کا اٹیک ہو رہا ہوگا. 2011 میں پاکستان کے اندر ایسے پیشنٹس کے لیے بہت بڑی فیسلٹیز نہیں تھیں. جی انفارچونیٹلی سر آج بھی صورتحال مطلب بہت مشکل, جی کوئی اسپیشلائز انسٹیٹیوشن نہیں ہے, لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ جس بھی لیول پر گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں اچھا کام ہو رہا ہے, چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں کام اچھا ہو رہا ہے. آپ نے 2011 میں فیصلہ کیا کہ آپ نے یہ فاؤنڈیشن بنانی ہے؟ جی. اچھا کمال بات ہے. اگر میرے کپتان کو دیکھیں تو انہوں نے بھی ذاتی ہاتھ سے لیا تھا. جی کریکٹ. انسان اپنی ذات کو لے کر چلتا ہے. مصباح آپ اس میں کب شامل ہوئے؟ میں 2017 میں جب میں ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس کے بعد, اس سے پہلے میں سوچ رہا ہوتا ہے یار کون سی کرکٹ سے آخر انسان نے ہر چیز سے ہی ریٹائر تو ہونا ہی ہے. کیا بات ہے. تو ذہن میں تھا اور فیملی اور سارے فرینڈس تھے کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے ہیلتھ کیئر میں. میرا ارادہ تھا کہ میاں والی سے, کیونکہ میں بلانگ کرتا ہوں, وہاں پہ بھی کوئی اتنی اچھی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے, تو ارادہ تھا کہ وہاں پہ کچھ ایسا کیا جائے ہیلتھ کے حوالے سے. تو انہیں دنوں میں میرے دوست اخلاق صاحب جو کہ کرکٹنگ اس سے 2001 سے میرے جاننے والے ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں, ان کی بیٹی کو یہ مسئلہ ہوا. تو جب یہ مسئلہ ان کی بیٹی ہوا اور میں ان کے ساتھ رہا اور مجھے پتہ چلا اس ٹائم پہ پہلی دفعہ کہ بھائی بچوں کے ہارٹ کا مسئلہ تو بالکل ہی اور ہے. اس کے لیے وہ نارمل جو کارڈیالوجسٹ ہیں وہ عام کام نہیں ہے, یہ تو ٹوٹلی آپ کی 5 ٹائپ کی ڈفرینٹ اسپیشلٹیز ہیں. اور پاکستان میں تو بالکل اس کا جس طریقے سے وہ در مارے پھرے اور جتنی ان کو تکلیفیں, اور پھر ان کی فرحان بھائی سے ملاقات ہوئی, پھر ان کی بیٹی کا الحمدللہ علاج ہوا, بس وہ سارے پروسیس کو دیکھ کے مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ کیا سچویشن ہے. پہلے بالکل نہیں پتہ تھا, جیسے ہمارے بہت سے لوگوں کو آج بھی اس کی اویئرنیس نہیں ہوگی. اور پھر انہوں نے مجھے فرحان صاحب سے میری ملاقات کروائی کہ ہاں جی یہ ایک فاؤنڈیشن ہے جو کہ
غریب بچوں کی اور جو بھی اس طرح کے مرض سے لوگ آتے ہیں، بچے آتے ہیں، ان کا علاج کروا رہے ہیں پاکستان میں. کسی کو باہر بھیجنا ہو باہر بھی کرواتے ہیں، جو پاکستان میں ممکن نہیں ہے. جو پاکستان میں ممکن نہیں ان کو باہر بھیجنا ہے، جو ان کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہے، اور جو ممکن ہے یہاں پہ تو یہاں پہ کرا رہے ہیں اور اس کے سارے خرچ بھی اٹھاتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. اور الٹیمیٹلی جو اس کا گول ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہاسپٹل اسپیشلائز ریسرچ انسٹیٹیوٹ یہاں پہ بنایا جائے، اور انشاءاللہ ضرور بنے گا. جی. تو اس کاز کے لیے انہوں نے مجھے کہا، تو میں نے پھر وہ اپنے والا میں نے کہا سائڈ پہ میں نے کہا چلیں پہلے یہ ضروری ہے تو انشاءاللہ پہلے اس پہ کام کرتے ہیں. یہ بالکل بات ہے جو نماز اور روٹی والی ہے، دونوں کا وقت آ جائے تو پہلے روٹی کھانی ہے، دوسرے نے کہا ہے وہ کریں. اس میں موٹیویٹ آپ کو کس نے کیا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، یا فرحان کی شخصیت نے یا بچوں نے، کس نے موٹیویٹ کس نے کیا؟ دیکھیں بچوں کا جب آپ بات سنتے ہیں نا، ظاہر ہے جس کے بچے ہوتے ہیں تو وہ فوراً آپ باقی چیزوں اپنی تکلیف آپ برداشت کر لیتے، کسی اور کی تکلیف برداشت. بچہ اگر آپ کا دیکھیں عام کسی چھوٹی سی بات پہ بھی وہ رو رہا ہو یا کچھ کر رہا ہو تو آپ ایسے لگتا ہے کہ یار دنیا جو ہے نا ختم ہو گئی. بالکل. تو آئی تھنک اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کسی بھی خاندان، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی اگر اس تکلیف میں ہے تو اس سے بڑا کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کو اس ٹائم پہ اس مشکل سے نکالا جائے اور اس کے بچوں کو دوبارہ زندگی کمال. آپ اس میں خود ظاہر ایز اے ڈاکٹر تو شامل نہیں ہیں، آپ اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کو کوشش کرتے ہیں اس طرف لانے کی، ان کی ہیلپ کی. سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فنڈس چاہیے آپ کو اس کے لیے، اور لوگوں کو ظاہر ہے لوگوں کا ساتھ چاہیے آپ کو، ایسے لوگ آپ کے ساتھ جڑیں، اور لوگوں کا اعتماد چاہیے. جب آپ کوئی نہ کوئی آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ کے ایک سینس آف سیکیورٹی ہوتی ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ کام جو ہے یہ کرنے والا بھی ہے، کر بھی سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے. وہ میرے خیال میں چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ وہ بات ہے کہ جب آپ ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، میں ایلیٹ نہیں کہہ سکتا، میں کیا کہوں اس کے لیے، لیکن جب آپ کا قوم آپ کے اوپر ایک اعتماد کرنے لگ جائے تو پھر آپ اس اعتماد کو استعمال کیسے کرتے ہیں. اس کی ایک سکسیس سٹوری جو ہے وہ مناہل ہے ہمارے ساتھ. 7 سال کی بچی ہے مناہل. السلام علیکم بیٹا. مناہل. وعلیکم السلام. مناہل یہ بتاؤ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک. جب اب گھومتی پھرتی ہو، چلتی پھرتی ہو، اسکول جانا شروع کیا تم نے؟ ہاں جی. اچھا ابھی آپ نے شرارتیں کرنی شروع کر دی ہیں یا نہیں؟ گڈ گرل ہو؟ مناہل کی جو امی ساتھ بیٹھی ہیں، یہ بتائیے کہ بیٹی کا الحمدللہ علاج جو ہے وہ کامیاب ہوا. یہ بڑی مشکل میں سے بچی نکلی ہے، بچے معجزتاً نکلی ہے کیونکہ عقل اور شعور میں نہیں بات آ رہی تھی. تو اب کیسا محسوس کرتی ہیں آپ بحیثیت ماں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وسیلہ بنایا، اور میری بیٹی کا ٹریٹمنٹ جو ہوا ہے ہارٹ فاؤنڈیشن سے، اور بہت اچھا انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا، بہت اچھی کیئر کی میری بیٹی کی. اور میری بیٹی پہلے مناہل کے ساتھ بہت سارے ایشوز تھے، بہت ساری پرابلمس تھیں جن کو فیس کرنا ہمارے لیے پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھا. اور ہم یہ باقی فیملیز کے لیے تو شاید ایک سٹوری ہو یا دوسرے لوگوں کو سننے میں ایک سٹوری لگے گی، لیکن جن پیرنٹس پر سے یہ چیز گزرتی ہے وہ ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان سب چیزوں کو فیس کرنا. مناہل تب بہت چھوٹی تھی اور بہت زیادہ تکلیف میں تھی، اور بہت زیادہ اس کے ساتھ پرابلمس رہتی تھی، سانس نہ آنا اور رات کو رونا، لیٹا نہ جانا، اور سردیوں میں بہت زیادہ ایشو رہتا تھا مناہل کے ساتھ. تو ہمیں کسی نے ان کا پاکستان ہارٹ فاؤنڈیشن کا بتایا. ہم ڈاکٹر سلمان شاہ سے ملے چلڈرن ہاسپٹل میں، اور ان کے تھرو پھر ہم ہاسپٹل گئے اور وہاں پہ میری بیٹی کا آپریٹ ہوا، بہت اچھا آپریٹ کیا. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ٹو آل ٹیم آف دس ہاسپٹل. ابھی بیٹی نے ابھی تو کورونا کی وجہ سے اسکول وغیرہ بند ہے، ویسے جائے گی اور جا رہی تھی پہلے اس کے بعد؟ جی الحمدللہ مناہل کا جب آپریٹ ہو گیا تھا مناہل ٹھیک ہو گئی الحمدللہ. ماشاءاللہ کھیلتی ہے، کودتی ہے، بھائی کے ساتھ کھیلتی ہے. پہلے کھیلنے میں بھی پرابلم ہوتی تھی، کھیل نہیں پاتی تھی مناہل. کھیلتی تھی تو مناہل کو پین سٹارٹ ہو جاتی تھی، اچانک رونا سٹارٹ کر دیتی تھی، جو میرے لیے بہت زیادہ جو تھا پینفل چیز تھی.
اور اب الحمدللہ اسکول بھی جاتی ہے، لیکن فی الحال کورونا کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہی ہے، ادروائز ویسے اسکول جا رہی ہے ماشاءاللہ اچھے گریڈ کے ساتھ جو ہے پروموٹ بھی ہوتی ہے نیو کلاس میں. اب ماشاءاللہ مناہل 3 کلاس میں ہو گئی ہے. بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے، بہت شکریہ آپ کا مفتی زبیر بھائی. آپ میرے ساتھ ہیں. اس نے جو مناہل ایک کیس تھا، مناہل کے دل میں چھید تھا. اب یہ بات کہنا کتنا آسان ہے دل میں چھید ہونا، لیکن یہ اتنی مشکل بیماری ہے. اس بیماری میں سے جب کوئی باہر نکلتا ہے تو ظاہر ہے وہ شخص جو ہے وہ مسیحا لگتا ہے. جس بات نے اس ماں کی بات نے میرے دل کو چھوا نا، وہ پتہ کیا، اس نے کہا کہ لوگوں کے لیے تو یہ ایک کہانی ہوگی، لیکن جو اس کہانی میں سے گزرتا ہے لگ تو اس کو پتہ جاتا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. ہم کہتے ہیں ایک سکسیس سٹوری ہے، یہ سکسیس سٹوری نہیں ہے، یہ لوگوں کی زندگیاں ہیں. اور جب زندگیاں یو ٹرن لے لیں، بدل جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کرنے والے، دینے والے، ہونے والے سب پہ برستی تو یقیناً ہوگی. دیکھیں اس طرح کی فیملی روز مرتی ہے اور روز جیتی ہے، اور اس طرح کی دکھیاری فیملی ایک خطرے کے پوائنٹ پر ہر وقت لٹکی رہتی ہے. اندیشے کی تلوار ان کے سروں پہ لٹکی رہتی ہے. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. خوشیاں، مسکراہٹیں مستقل طور پر اس گھرانے کے اندر نہیں آتی. لیکن سلام ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی شفا یابی کے ذرائع پیدا کیے، بندوبست کیا، انتظام کیا. بھائی مصباح الحق صاحب کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اور پھر ہمارا یہ پاکستان کا خوبصورت چہرہ ہے بلال بھائی. ابھی آپ نے مجھ سے سوال کرنے سے پہلے کہا کہ اگر میرا بس چلتا تو میں یہ فتویٰ دیتا کہ یہ خدمت خلق عبادت کا درجہ رکھتا ہے. ارے یہی فتویٰ ہے، یہی حقیقی اسلام ہے، یہی قرآن و سنت کا شرعی اور بنیادی تقاضا ہے. بخاری کی 3 حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد جب گھر تشریف لا رہے ہیں، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں مجھ پر پوری کائنات کی اتنی ذمہ داری ڈالی گئی، انی خشیت علی نفسی، مجھے خطرہ ہے شاید میں دنیا سے نہ چلا جاؤں. اب 10 باتوں کی شہادت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دے رہی ہیں. اب وہ کیا باتیں ہیں؟ انت تصل الرحم، تکسب المعدوم، تحمل الکل، تقری الضیف، تعین علی نوائب الحق. کیا فرما رہی ہیں؟ یہ نبی کی اہلیہ نبوت کا تعارف کرا رہی ہیں. بیوی سے زیادہ شوہر کا بہترین تعارف کوئی نہیں کرا سکتا. اب وہ یہ فرماتی ہیں اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا. آپ غریبوں، مسکینوں کے، یتیموں کے، فقراء کے منبع، ملجا، مرکز، ٹھکانہ ہے. ڈیلیگیشن کا اکرام کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، غرباء کو روٹی کھلاتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار پر لگاتے ہیں. مفتی زبیر بھائی آپ نے کمال یاد دہانی کرائی لوگوں کو، ہزاروں دفعہ کہتے ہیں بات، لیکن یہ بات اس طرح دل میں نہیں اترتی جس طرح کہ آپ کے کہنے سے بات جو ہے وہ دل میں اترتی ہے. ابھی وقت میں جا رہے ہیں اور جب وقت میں واپس آئیں گے انشاءاللہ تو آپ سے عرض کریں گے کہ مصباح جو ہے ان کی فاؤنڈیشن ہے جو کہ خاص طور پہ بنی ہے. وہ کیوں بنی ہے؟ وہ اس لیے بنی ہے کیونکہ میرا یہ ذاتی تجزیہ ہے کہ کوئی بھی چیریٹی کا کام جو ہے وہ جیسا بھی کام ہو اس کے لیے ایک ادارہ چاہیے. اور جہاں پہ آپ چھید کے ساتھ بچوں کے دل کا علاج کر رہے ہیں تو آپ جگہ جگہ اس کو آؤٹ سورس نہ کریں، آپ اپنا ادارہ بنائیں. یو نو وائی؟ تاکہ اگلے کچھ سالوں کے بعد وہاں پہ ایک میڈیکل کالج بنا ہو اور ہمارے اسپیشلسٹ جو ہیں وہ وہاں سے تیار ہوئے ہوں. جس طرح 2011 میں ان لوگوں کو لور اور دھکے کھانے پڑے، خدا نہ کرے کہ آئندہ کسی کو کھانے پڑے. وقفہ لیجیے، واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور لفظ استعمال میں نہیں کرنا چاہتا. میں نے جو لفظ استعمال کیا تھا سکسیس سٹوری، یہ بڑی خلوص نیت سے کیا تھا، لیکن وہ اس ماں کا جملہ بڑا اچھا تھا کہ لوگوں کے لیے کہانیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے لیے یہ زندگی ہے. زاہد بھی اسی زندگی کے کرائسس میں سے گزرے، ان کی بیٹی کو یہ مسئلہ تھا. زاہد آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہاں جی. خیریت سے ہیں آپ؟ بیٹی ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا زاہد ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ بیٹی کا آپ کا پرابلم کیا تھا؟ میری بیٹی کو ہارٹ کا پرابلم تھا، تو پہلے کہتے تھے کہ اس کا آپریشن ممکن نہیں ہے پاکستان میں. تو پھر میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا، آپ نے مجھے فرحان صاحب کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے میری بیٹی کا آپریشن کروایا. ماشاءاللہ میری بیٹی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اسکول بھی جا رہی ہے، کھیل کود بھی رہی ہے. واہ. اچھا یہ آپریشن کرانے کے بعد یا کرانے کے دوران تمہیں کوئی تکلیف، کوئی شکایت کسی قسم کی کہ فرحان بھائی نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا؟ نہیں کسی کی شکایت. میں آپ لوگوں، آپ کی ٹیم کا، فرحان صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں، انہوں نے میری بیٹی کا آپریشن کرایا ہے. زاہد میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں، جب آپ آئے تھے نا یا آپ تشریف لائے تھے، اسی پروگرام میں آئے تھے ہمارے پاس،
اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا کیا جائے. ہمارا خیال تھا فنڈ ریز کیا جائے. پھر ایک دم دل میں خیال آیا کہ فرحان بھائی سے کہا جائے. فرحان بھائی کو آن کال لیا اور یہ سلسلہ ہوا. یہ وہ میرے خیال میں میں یہ ممبر کی بات کروں ہاتھ باندھ کے, ظاہر ہے یہ ایک میڈیا ہے, لیکن اگر آپ کی نیت سچی ہو تو اللہ تعالیٰ کانٹیکٹس بھی آپ کے سچے بنا دیتا ہے اور تعلقات جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دیتا ہے. کیونکہ یہ زاہد جب ہمارے پاس آئے تھے تو زاہد کہہ رہے تھے کہ بیٹی کے لیے کوئی چانس ہے ہی نہیں, اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ قصہ کیسے ختم ہوگا. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے. زاہد کچھ اور چاہتے ہو, کوئی اور بات کوئی کہنی چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ. میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی ٹیم کو, فرحان صاحب کو لمبی زندگی دے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں غریبوں کے لیے, جیسے مجھ جیسے غریب میں جو بیٹی کا اللہ تمہیں خوش رکھے, تمہاری بیٹی کو سلامتی دے, زندگی دے یہ ساتھ اور کامیاب زندگی کے ساتھ ہمیشہ رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. فرحان بھائی یہ بڑا ذاتی سا سوال ہو سکتا ہے, آپ جیسے بھی چاہیں اس کو ٹیک آن کر لیں. پیسوں کے بغیر بہرحال کچھ ہو نہیں سکتا, یہ ایک بدقسمتی بھی ہے. آپ اب یہ کووڈ ہے, اب یہ کووڈ کے اندر ظاہر ہے انٹرنیشنل فنڈ ریزنگ بھی نہیں ہو سکتی. امریکہ کے اندر آپ کی فنڈ ریزنگ ہوتی تھی, وہ بھی ختم. پاکستان کے اندر فنڈ ریزنگ جو ہے وہ کیسے کر رہے ہیں, یہ فنڈ اکٹھا کیسے ہو رہا ہے؟ سر بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ بتایا. اس وقت ہم جیسی جو چھوٹی چیریٹیز ہیں وہ واقعی بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہیں. ہماری کوشش پوری ہے کہ جو ہمارے پرانے ڈونر ہیں نا ان سے کنٹینیوس رابطے میں ہیں سر. پرسنلائز کالز کر رہے ہیں, پرسنلائز واٹس ایپ میسیجز کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ ابھی کرونا کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے لیکن بچے اسی طرح ہی پیدا ہو رہے ہیں, بچے بیماری سے نہیں رکے ہوئے جی, اور وہ اکٹھا ہوتا جا رہا ہے. اب جیسے ہی کووڈ ختم ہوگا ایک دم رش بڑھ جانا ہے, اور ختم تو انشاءاللہ ہونا ہے سر. تو بس میری آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ ریکویسٹ ہے سر کہ زیادہ سے زیادہ لوگ زکوٰۃ, صدقات, ڈونیشن, کیونکہ ہم لوگ جتنے بھی پیسے آتے ہیں وہ سارے پیشنٹ ٹریٹمنٹ 100%. اچھا یہ بات بڑی اعلیٰ ہے. یہ اکاؤنٹ نمبر جو ہیں یہ آپ کے سامنے چل رہے ہیں, یہ بڑی ہی اعلیٰ بات ہے. اس کو ذرا غور سے سنیے اور سمجھیے گا. عام طور پہ زکوٰۃ کے جب پیسے آتے ہیں تو اس پہ 40-60 کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کہ 40% جو آپ کے اخراجات ہیں وہ کر لیں, 60% جو ہے وہ خرچ کر لیں. مفتی زبیر سے بھی اس پہ میں رائے لوں گا. عام طور پہ نہیں, میں نے جتنی بھی آرگنائزیشن دیکھی ہیں وہ ایسا ہی کرتی ہیں. لیکن یہ ہارٹ فاؤنڈیشن جو ہے یہ اگر 100 روپیہ ان کو زکوٰۃ کا آیا ہے تو یہ 100 روپیہ ہی خرچتے ہیں پیشنٹ کے اوپر. اب آپ پوچھیں گے کہ اپنے اوور ہیڈز کہاں سے جاتے ہیں, تو یہ اوور ہیڈز خرچنے کے لیے فرحان جیسے لوگ, مصباح جیسے لوگ یہ اپنی جیبوں سے پیسے ڈالتے ہیں, یہ اپنی جیبوں سے ڈالتے ہیں تاکہ اوور ہیڈ جو ہیں وہ زکوٰۃ فنڈ میں نہ جائیں. یہ بڑا ہی اہم بات ہے اور بڑی سیکھنے والی بات ہے. آپ نے فاؤنڈیشن بنائی اپنی, آپ چاہتے ہیں کہ اس میں لوگ پیسے جمع کرائیں. کتنے جمع کرائیں اور کیوں جمع کرائیں؟ دیکھیں یہ ابھی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ اگر 1 لاکھ پاکستانی 1000 روپیہ دیتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر, ایک سال ہر مہینے 12,000 پورے سال کا بنے گا, تو ہمارا جو یہ ہاسپٹل ہے یہ ان بچوں کے لیے ہاسپٹل پاکستان میں بالکل یہ جو ہم اچھا یہ کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے. 1000 روپیہ مہینے کا 1 لاکھ پاکستانی ایک سال اگر دے, خدا کے واسطے میں پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں آپ کے. صرف 1 لاکھ 22 کروڑ میں سے 1 لاکھ پاکستانی ہر مہینے 1000 روپیہ دے تو آپ کو باہر بھیجنے کی بچوں کو ضرورت نہیں رہے گی اور یہاں پہ بچے جو ہیں وہ علاج کروا سکیں گے. ہسپتال بن جائے گا. فرحان بھائی کتنا ہسپتال بنے گا یہ؟ جی ہاسپٹل کا ٹوٹل پروجیکٹ ہے 125 بیڈ کا جی, 125 بیڈ کا جی, اور جو فیز 1 ہے اس میں 75 بیڈ سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. 30 بیڈ کا IC ہوگا, 30 بیڈ کے رومز ہوں گے. ہم وارڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں رکھ رہے سر, کیونکہ میجورٹی جو لوگ بیچارے باہر سے آتے ہیں ان کی رہائش کے لیے بچہ جب اپنی ماں اور باپ کے ساتھ رہتا ہے نا اس کی ریکوری اچھی ہو جاتی ہے سر. بہت اعلیٰ بات. ان کو انڈیپینڈنٹ کمرے ملنے چاہیے تاکہ ہر پیشنٹ کے ساتھ ان کی فیملی رہ سکے. یہ بہت ہی زیادہ KPLI ہاسپٹل جو ہے جو ہمارے یہاں PKLI جو ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہی تصور دیا اور بڑا بہت ہی کامیاب تصور. آپ کو کتنے پیسے چاہیے سر؟ ٹوٹل جو پروجیکٹ فیز 1 ہے 75 بیڈ کا, وہ آج کی اسٹیمیٹ میں بتاؤں تو وہ 1 ارب اور تقریباً 25 کروڑ روپے. کوئی رقم نہیں ہے یہ جی, کوئی رقم نہیں ہے یہ, صرف 1.25 ارب روپے میں جی, 1.25 ارب سر. اور اس کو بھی ہم نے نا چھوٹے چھوٹے فیزز میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. جو سب فیز ہے یعنی پہلے فیز کا پہلا فیز کہہ لیں وہ ہے گرے اسٹرکچر کا, اس میں سر 25 کروڑ روپیہ چاہیے ہمیں. 7 کروڑ ہمارے پاس اس وقت اویلیبل ہے سر. زمین الحمدللہ ہمیں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی آف لاہور والوں نے ہمیں 99 ایئرس پر لیز آؤٹ کر دی ہے سر. تو وہ زمین ہمارے پاس پہنچ گئی ہے, نقشے تیار ہو چکے ہوئے ہیں,
अप्रूवल्स जमा हो चुके हुए हैं और बस हमने लास्ट वीक में अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाले दिन सर इसकी अर्थ ब्रेकिंग भी कर दी है। तो बस अब ये 7 को 25 करना है और इंशाल्लाह काम शुरू इंशाल्लाह। ये एक माइक है आपका और ये सामने आपका कैमरा है, आपने लोगों से अपील करनी है कि लोग जो हैं वो 1000 रुपया, खुदा की कसम कोई रकम ही नहीं है, आप बताइए। जी, जैसे मैं इसके साथ मुंसलिक हुआ, मेरे ख्याल में सब लोगों को ये सोचना चाहिए, जिसके बच्चे हैं, जिसके इर्द गिर्द बच्चे, किसी की बहन भाई होंगे, किसी के अपने बच्चे होंगे, किसी के बहनों के बच्चे होंगे, आप देखें तो मेरे ख्याल में आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। आप सोचेंगे कि यार इनकी तकलीफ़ जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो सकती, और हमारी आने वाली नस्लों को उनकी ज़िंदगियां बचाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। 50 से 60 हज़ार बच्चे बहुत होते हैं एक साल के, और 16 से 20 हज़ार बच्चे जो कि हमारी मदद के जो है वो मेरे ख्याल में मुंतज़िर, उनके उसके बगैर उनकी ज़िंदगी नहीं, और बेबस लाचार वो घूम रहे होते हैं माँ बाप के इसको किस। तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड इन दिस। 1 लाख का मकसद वही है कि अगर हम सोचते रहेंगे वो कर देगा वो कर देगा, जिससे जो बनता है ज़रूर करे। हर बंदा अगर ये सोच ले कि मैंने ये करना है 12,000 साल का, तो आपके सामने है, जितनी जल्दी आप ये करेंगे उतनी जल्दी ये बनेगा। और पहले ही बड़ा डिलेड है क्योंकि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ तक हम अपने लोग तैयार नहीं करेंगे यहाँ पे हम और हॉस्पिटल्स बना ही नहीं सकते, क्योंकि 7-8 लोग अगर पूरे पाकिस्तान में है तो वो कहाँ कहाँ जाएंगे। जो हम दूसरे शहरों में भी अगर इंस्टीट्यूट बनाने की बात करते हैं तो पहला इंस्टीट्यूट बनना, ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट का बनना बड़ा ज़रूरी है। जब तक हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं होगा हम इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। क्या बात है, खूबसूरत बात, खूबसूरत बात। और मैं अपने ज़ोर पे ये कह रहा हूँ, मैं अपने गुमान से कह रहा हूँ, बगैर किसी से मशवरा किए, समा टेलीविज़न, कुतुब ऑनलाइन, हम अपने पूरे रिसोर्सेज के साथ आपके साथ अब और आइंदा, आपके साथ अब और आइंदा अवेलेबल हैं। पूरे अगर जिंदा हैं तो आपके साथ हैं, आप जहां कहेंगे जो कहेंगे हम आपके लिए रेज करेंगे। और मैं आपको कसमन कह रहा हूं कि ये कोई बात ही नहीं है। क्या किसने फार्मूला निकाला, 1 लाख आदमी 1,000 रुपया महीने का दे दे तो ये हस्पताल जो है ये बन जाता है। और जिन लोगों ने इस क्राइसिस में से वक्त गुजारा होता है, खुदा की कसम उनसे ज़रा जाके पूछिए कि जब वो चेहरे नीले हो जाते हैं तो उन माँ बापों के दिलों पर क्या गुजरती होगी। हुजूर अक़दस, इस 175 बेड को आप क्या एस्टिमेट करते हैं इंशाल्लाह ताला कब तक शुरू कर सकेंगे? जी, इस वक्त हमारे पास 7 करोड़ रुपया है जी, जो कि इमीडिएटली हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमें इमीडिएटली 25 करोड़ की ज़रूरत है, तो अगर आप 25 में से 7 निकाल लें तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट है सर। तो बस विद इन अ मंथ वी आर एक्सपेक्टिंग इंशाल्लाह, अगर सारे पाकिस्तानी लाख ना हो सर, 20,000 भी हो जाए ना, हमारा काम हो जाना सर। अच्छा, आप ना इतनी आजी ना करें, 1,22 करोड़ में से कोई भाई कोई लोग ही नहीं है। जी जी बिल्कुल, बात वही है, बारिश का पहला कतरा। सारे अगर सोचते रहेंगे, जो भी बंदा ये सुन रहा है वो कहे। लो जी, मेरी तरफ से बिस्मिल्लाह हो गई। लो जी, कि मैं इंशाल्लाह ताला 1 साल तक जो है वो हर महीने 1,000 रुपया आपको डोनेट करूंगा, और उसके बाद मैं आपकी गर्दन पे चढ़ के आपसे पैसे मांगूंगा, और मेरी तरफ से कोई नरमी इख्तियार नहीं होगी। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, जहां चाहे ये हम आपकी जाएंगे और हम आपको प्रमोट करेंगे। यहाँ आप अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। कोविड जब ये इंशाल्लाह ताला ख़त्म होता है, हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि हम आपकी जगह पर आएंगे, वहाँ खड़े होके हम इन भाई के साथ वहाँ बैठ के आपके साथ अपील करेंगे और डोनेशन को इंशाल्लाह ताला जनरेट करेंगे। मिसबाउल हक वो चेहरा है जिसने पाकिस्तान की इज्जत को बनाया। मैं कोई चेहरा नहीं हूँ, फरहान कोई चेहरा नहीं है, हमारी कोई औकात और हैसियत नहीं, इसने पाकिस्तान के चेहरे को बनाया। आज ये आपके बच्चों के चेहरे को बनाने के लिए आपसे अपील कर रहा है। ये एक बाप की अपील नहीं है, ये एक मुसलमान की अपील है कि जिसने आपको दिया है आप उसको दीजिए। अब मुझे ये ना कहिएगा कि मैं हज़रत उस्मान गनी की आपको मसाले दूं, मैं हज़रत अकील की आपको मसाले दूं। ये सारी मसाले अपनी जगह हैं, लेकिन आज मौका है कि खुदा के वास्ते आप भी ये नबी पाक के पास जाएं और कह सकें कि मैं घर में या रसूल अल्लाह सिर्फ आपके अपने घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह के नबी को छोड़ के आया हूँ। मैं मुफ्ती ज़ुबैर भाई आपसे चाहूँगा कि 1 मिनट में आप इस पे अपील कीजिए कि लोग इसके ऊपर अपने चंदे को अब जमा कराएं। पूरे दर्द पूरी कौम से लफ्ज़ी और ज़ुबानी अपील नहीं करता हूँ, बल्कि जो बिलाल भाई ने डोनेशन का ऐलान किया है,
اپنی طرف سے بھی میرا مضمون واحد ہے اور میں بھی انشاءاللہ عملی طور پر اس کے اندر حصہ لوں گا، شامل ہوں گا۔ ایک بات اور کہتا ہوں، یہ ہے پاکستان ہارٹ چلڈرن فاؤنڈیشن۔ یہاں میں آپ کو پاکستان کا ایک اور خوبصورت چہرہ دکھاؤں، میں جانتا نہیں، شاید دل والے، دل کے ہسپتال والے لوگوں کے دلوں کا خیال کرتے ہیں۔ آپ نے ٹبہ سینٹر، ٹبہ ہسپتال کا نام سنا ہوگا، محمد علی ٹبہ، الطاف مکھانہ صاحب۔ مجھے کل رات کو پتہ چلا کہ یونس ٹیکسٹائل مل بھی ان کے ماتحت چل رہی ہے، 10,000 ملازمین کو بغیر تنخواہوں کے راشن اور بغیر کام کی اجرتیں دے رہے ہیں۔ شاید یہ دل کے کام کرنے والے لوگوں کے دلوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو مسکراہٹیں دیں گے، خدا آپ کا دامن خوشی سے بھر دے گا۔ آپ صحت کا انتظام کریں گے، آپ کی صحت ہمیشہ صحیح رہے گی۔ کیوں؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی۔ ظاہر ہے اللہ بھی، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو جتنا بھی اپنا کلام ڈالا ہے وہ دلوں پہ اوپر ڈالا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ الہام دیتا ہے تو وہ قلب پہ استعمال کرتا ہے لفظ کو۔ اللہ سے تو یہ دعا میں ضرور کرتا ہوں، اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے دلوں کو پلٹ دے اور آپ کے دلوں میں وہ نرمی پیدا کرے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ کام جو ہے یہ صدیوں نہیں ہمیشہ چلتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارے پاس اس وقت جناب شہزاد صاحب ہیں سیالکوٹ سے، آپ کو بتائیں گے کہ اس عوام نے کس قدر نرمی کر دی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، خاص طور پہ سیالکوٹ میں، اور چیزیں تقریباً مفت کے قریب جانے لگی ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ کوئی خوشخبری دیں۔ جی شہزاد، ریٹس بتائیے گا۔ جی السلام علیکم بلال کتب صاحب، میں آپ کو سب سے پہلے خوشخبری تو دے نہیں سکتا، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ سیالکوٹ کی قیمتیں اس وقت کہاں پہنچی ہیں۔ ضروریہ کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور عام آدمی کی پہنچ سے دور ہیں۔ منافع اور اس بابرکت مہینے میں بھی سرگرمے ہیں مگر انتظامیہ خاموش ہے، پرائس کنٹرول کمیٹیاں خاموش ہیں، غیر فعال ہیں، نتیجہ کہ عام آدمی پریشان ہے۔ ہم بات کرتے ہیں ریٹ کی، تو اگر مرغی کے گوشت کی بات کی جائے روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے، جب سے رمضان سے قبل یہ 210 سے 220 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی تھا اس کا گوشت۔ اور اگر مٹن کی بات کریں تو 1200 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ سرکاری ریٹ 900 روپے کلو ہے۔ اور بیف کی بات کی جائے تو 550 روپے فی کلو ہے، جبکہ سرکاری ریٹ جو ہے 450 روپے کلو ہے۔ سبزیوں کی بات کی جائے تو آلو 60 روپے ہے، پیاز 50 روپے ہے، ٹماٹر 40 روپے ہے، جبکہ سرکاری ریٹ اس سے آتے ہیں۔ اور رمضان سے قبل جو لاک ڈاؤن میں اس کے ریٹ کافی کم تھے۔ لیمبو کی بات کی جائے تو 350 روپے سے 400 کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اگر پھل کی بات کی جائے تو سیب جو رمضان سے قبل 120 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا تھا، اب 250 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے، اور سرکاری ریٹ بھی بڑھ کے 225 روپے کلو کر دیے گئے ہیں۔ اور کیلا بات کی جائے، کیلے کی فی درجن تو رمضان سے قبل یہ 90 روپے 100 روپے میں فی درجن میں فروخت کیا جا رہا تھا، جو اب 150 160 روپے فی درجن میں فروخت کیے جا رہے ہیں، اور سرکاری ریٹ بھی 145 روپے فی درجن اس کا کر دیا گیا ہے۔ خربوزہ 80 روپے ہے، اور کھجور جو ہے کلو میں فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ رمضان سے قبل یہی کھجور 210 220 روپے میں اچھی کھجور جو دستیاب دی ہے۔ اگر اجناس کی بات کریں تو سفید آٹا جو ہے وہ 45 روپے کلو میں 45 روپے کلو میں فروخت کیا جاتا ہے۔ ساری ڈپریشن والی خبریں دینے کا بہت زیادہ شکریہ آپ کا، لیکن میں چلوں گا اور کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آخری رمضان تک کوئی ایک شخص اچھی جو ہے وہ دے سکے ہمیں۔ میں انتہائی ممنون ہوں اپنے مہمانوں کا جو آج تشریف لائے، مصباح آپ کا خاص طور پہ، فرحان آپ کا، مفتی زبیر بھائی آپ کا خاص طور پہ، اور ایک درخواست عرض کرتا ہوں، آج سے بہت سال پہلے ہم لوگ سما کے پلیٹ فارم سے کراچی میں ایک ڈونیشن ریز کر رہے تھے، اور مجھے تجربہ نہیں تھا بالکل بھی، امجد صابری اللہ سے جنت نصیب کرے وہ ساتھ تھا، مصباح بھائی ہم سڑک پہ کھڑے ہوئے 3 گھنٹے کی ہماری ٹرانسمیشن تھی، میں نے لوگوں کے ساتھ بسوں میں چڑھ کے پیسے مانگنے شروع کیے، جو نہیں دیتا تھا میں اس کی گردن پہ چڑھ جاتا تھا، وہ کہتے تھے ہاتھ ملاؤ، کہتے تھے 1000 روپیہ دے ہاتھ ملانے کا۔ ہم نے آدھے گھنٹے میں 22 لاکھ روپیہ اکٹھا کر لیا، اور اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگلے 2.5 گھنٹے ٹرانسمیشن میں کیا کریں، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر امجد نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتے۔ یہ جو انہوں نے ایک لاک ڈاؤن تھاٹ دیا آپ کو، 1 لاکھ آدمی 1000 روپیہ مہینہ، خدا کی قسم کمال خیال ہے۔ خدا کرے کہ یہ 1 لاکھ آدمی نہ ہو، یہ 1 کروڑ آدمی نہ ہو، یہ 22 کروڑ لوگ ہوں جو اپنی جیبوں میں سے اس کو اس لیے دے سکیں تاکہ آئندہ آنے والے بیمار بچوں کے کم از کم آپ چہرے نہ دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔